बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर खराब से खराब तर हैं जी, और सूरत हाल वैसी की वैसी है। सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हरगिज कंट्रोल में नहीं है। कहने को आप जो मर्जी कहते रहें, दावे हुकूमत जो मर्जी करती रहे, लेकिन हकीकत यही है कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है और चीजें खराब से खराब तर हो रही हैं। कुछ खबरें आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी और कमेटी को कहा था कि वो मुज़ाकरात करे, और मुज़ाकरात बुनियादी तौर पे दो मुतालबात थे और दो मुतालबात से मशरूत उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर है उसने बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा उसमें क्या कहना चाहिए, पंजाबी में तो कहते हैं उतावले हो गए, और उसमें बहुत ज्यादा ही उन्होंने रिलैक्स हो गए और ये शो किया कि जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो उसके बाद फिर नून लीग ने उनको आड़े हाथों लिया, और जाहिर है वो बहुत शातिर लोग हैं, और उन्होंने जब ये बयानिया बनाया कि जनाब ये तो भीख मांग रहे हैं, हम तो चोर हैं, हम तो डाकू हैं और ये सब कुछ, और फिर दो बुनियादी बातें थी। नंबर 1 ये था कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, वो था। और दूसरा मुतालबा था सानिया इस्लामाबाद का कत्लेआम। इस पे बाकायदा तौर पे एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सीनियर मोस्ट 3 जजेस पे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे, और वो इन्वेस्टिगेट करे और 7-9 मई को भी तहकीकात करे और इस्लामाबाद का कत्लेआम भी वो उसको देखे। ये दो बुनियादी बातें थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो थोड़ी सी डगमगा गई, और उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड किया। जब उनको पता चला कि उनकी जो बात है आधी बात पे अमल हो रहा है और आधी बात पे नहीं हो रहा, तो लिहाजा उसके बाद फिर अब जो सिचुएशन है वो मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल तौर पर रोका गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी वाज़ेह कर दिया है कि उनसे किसी किस्म के उनके हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हुए, और ना ही मुज़ाकरात के सिलसिले में कोई बैठक हुई है। क्योंकि जो चीजें सामने आ रही थी वो मामला शुरू हुआ अयाज सादिक साहब के हमशीरा की वफात से, और वहां पे असद कैसर साहब उनके घर गए और उनके साथ पीटीआई के दीगर 2 रहनुमा भी मौजूद थे, जो कि खुद मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। जो 5 रुकनी मुज़ाकराती टीम है उसमें 2 मेंबर्स का और इजाफा कर दिया गया है, और पहले उसमें थे असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब थे, और दीगर रहनुमा थे। और उसमें जबकि अब उसमें शामिल कर दिया गया है जी 2 और रहनुमाओं को, और उसमें साहिबजादा हामिद रजा भी शामिल हो गए हैं, और सीनियर एडवोकेट सेनेटर हामिद अली खान साहब भी शामिल हो गए हैं। तो ये सब के सब लोग शामिल हो गए हैं, और इन्होंने अब आज से दोबारा से इसको देख रहे हैं। तो ये जो 5 मेंबर्स बेंच, पहले 5 मेंबर्स कमेटी थी, अब 7 मेंबर्स कमेटी हो गई है। तो आज इस तरीके से आज असद कैसर साहब ने इस सिलसिले में क्लियरिटी की दी है जी, और उसके बाद उमर अयूब साहब ने भी, दोनों ने जब ये सारी बातें हुई इमरान खान साहब तक पहुंची, क्योंकि इमरान खान साहब को पीटीवी वहां पे मिलता है और एक डॉन अखबार मिलता है, और पीटीवी में भी बहुत शादियाने बजाए जा रहे थे, और डॉन अखबार में भी शायद उन्होंने इस तरह की खबरें पढ़ी, तो उन्हें पता चला कि नहीं, असल मकसद से हट गई है उनकी लीडरशिप, लिहाजा उनको वापस लेके आए हैं। तो आज फिर इस सिलसिले में सबसे पहले असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली में आज उन्होंने इस बारे में इजहार ख्याल किया, फिर उमर अयूब साहब ने किया है, और दोनों ने बारी बारी इस बात का इंदिया दिया है। लेकिन जो खबर आई है जनाब वो आई है जी, हमाद हसन साहब ने ये कहा है कि जो मुलाकात स्पीकर अयाज सादिक साहब के घर पे जब असद कैसर साहब गए हैं मुलाकात के लिए, इजहार अफसोस के लिए, तो उस वक्त असद कैसर साहब के साथ 2 रहनुमा और भी थे, और
اس وقت شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، پرائم منسٹر فارم 47 وہ بھی موجود تھے، اور ان کے سامنے اس اظہار افسوس کے دوران، فاتحہ کے دوران، اسد کیسر صاحب نے اپنی پارٹی کے کنسرن بھی رکھے، اور جس پہ شہباز شریف صاحب نے صرف سر ہلایا، اور انہوں نے کہا کہ سر ہلا کے اس سے زیادہ کی بات نہیں کی، کیونکہ اس سے زیادہ کی بات کرنے کی ان کو بادشاہ سلامت سے اجازت نہیں تھی۔ اور اس طریقے سے وہ جو اظہار افسوس پہ ہونے والی میٹنگ ہے اس کو انہوں نے نام دے دیا مذاکرات کا، اور مذاکرات کا نام دیا نون لیگ نے، پھر طلال چودھری صاحب اور جناب عرفان صدیقی صاحب اور دیگر رہنما جو ہیں وہ آئے، اور انہوں نے بڑا شور و غوغا کیا۔ اب آتے ہیں، آپ کو میں سنواتا ہوں جی، کہ عمر ایوب صاحب نے واضح طور پر کہا کہ مذاکرات جو ہونے ہیں وہ صرف 2 اصولوں پہ ہونے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اصول نہیں ہے۔ کسی قسم کا کانٹیکٹ حکومت کے ساتھ نہیں ہوا۔ مائنس عمران خان مذاکرات سنیے، براہ راست کوئی ابھی تک کسی قسم کا کانٹیکٹ حکومت کے ساتھ نہیں ہوا۔ مائنس عمران خان مذاکرات ہو سکتے ہیں، سنیے، اس کے علاوہ کون سی شرائط ہیں جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے علاوہ ہمارے قیدیوں کے علاوہ مذاکرات پاسبل ہی نہیں؟ ہم لوگ کیسے، ہمارا تو سینٹرل فوکس ہی ہے۔ وزیر اعظم آپ نے بات کی، اس کے مطلب یہ وہ کہیں کہ سائڈ پہ رکھیں اور مذاکرات کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کا پہلا نقطہ آپ کا یہی ہوگا کہ خان صاحب اور جو باقی قیدی ہیں ان کی رہائی۔ ہم نے رستہ ہموار کرنا ہے کہ ہم لوگ اپنے ہدف پہ پہنچیں، اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہمارے قیدیوں کی رہائی۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے آپ رابطہ کریں گے یا حکومت رابطہ کرے گی؟ تھوڑا اگر یہ بتا دیں، کیونکہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ گوہر صاحب کے ساتھ محسن نقوی صاحب نے رابطہ کیا تھا یہ فائنل کال شروع ہونے سے پہلے۔ ہم نے اپنی کمیٹی بنا دی، ان کو معلوم ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو میرا پتہ ہے، ٹیلی فون نمبرز پتہ ہے، وہ روزانہ ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں گپ شپ باتیں، تو ان کو معلوم ہے ہم لوگ کہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ رابطہ کرنا چاہیں کر لیں، نہیں کرنا ان کی اپنی مرضی۔ اور انٹینٹ جو ہے نا، انٹینٹ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کلیئر کر دی، انہوں نے کہا جی یہ میری نیگوشیٹنگ کمیٹی ہے، یہ لوگ اس میں موجود ہیں، یہ ٹی او آرز ہیں ان کے، اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے نہ کرنا چاہے، بال از ان دیئر کورٹ۔ پی ٹی آئی رابطہ نہیں کرے گی خود، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے اپنی انٹینٹ کر دیا نا، ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی رابطہ نہیں کرے گی، ہم نے انٹینٹ شو کر دی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کر دی جناب کہ مذاکرات صرف 2 صورتوں میں ہوں گے، عمران خان صاحب کی رہائی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اب جو ایکچوئل اس وقت سچویشن ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ 5000 سے زائد لوگ انہوں نے کہا جی ہمارے سیاسی قیدی اس وقت موجود ہیں، اور ہم نے مقدمہ بھی درج کروا دیا ہے۔ ایک مقدمہ عمران خان صاحب پہ، بشرا بی بی پہ، علیمہ خان پہ، اور باقی پوری کی پوری لیڈرشپ پہ ہوا ہے۔ ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ ہے، اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسرا آج مقدمہ ایک اور درج کروا دیا گیا ہے، اور وہ کروایا گیا ہے جناب وزیر اعظم سب پہ، اس کی بھی تفصیلات آلریڈی میں بتا بھی چکا ہوں۔ تو مزید آپ کو ان شارٹ بتا دوں کہ یہ مقدمہ درج کیا گیا جی اسلام آباد کا جو قتل عام ہے اس کے بارے میں، اور اس سلسلے میں عمر ایوب صاحب نے بھی اس کا اناؤنس کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ بھی سن لیں ذرا۔ مایوس نہیں تھے، وہ اس وقت لاپتہ ہے، پریزیومڈ ڈیڈ، کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کل ہیومن رائٹس کمیشن، وزیر اعظم عمران خان صاحب بالکل مایوس نہیں تھے، وہ ضرور ان کے دل میں تشویش بہت تھی، وہ غم و غصہ تھا کہ 12 سے زیادہ ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، 200 سے زیادہ ہمارے لوگ اس وقت لاپتہ ہے، پریزیومڈ ڈیڈ، کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کل ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان کے ساتھی بھی ہم سے ملنے آئے تھے، ان کو بھی ہم نے فگرز بتائیں، اور اس پہ ہم نے بتایا کہ جی 5000 سے زیادہ لوگ ہمارے قید ہوئے ہیں، 5000 سے زیادہ پلس 5000 پورے پاکستان میں، اور اس کے علاوہ پھر آپ جائیں کہ جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ لاتعداد ہیں، کیونکہ جو شخص گیا ہے ہسپتال میں، اس نے کہا ہے کہ جی مجھے زخم لگا ہے، ڈاکٹر پوچھتے ہیں کس طرح لگا ہے، وہ یا کہیں کہ جی مجھے گولی لگی ہے، تو کہاں پہ لگی ہے، کہ جی اسلام آباد میں لگی ہے، اس کو اسی وقت پولیس رپورٹ میں لا کے، تو اس کے اوپر پھر وہ 9 مئی کے بھی پرچے، تو 24 کے بھی اور 4 کے بھی، 4 اکتوبر کے، وہ سارے پرچوں میں وہ ملوث کرتے۔ لوگ ڈر کے مارے اپنا زخمی ہونے کا انہوں نے وہ اعتراف نہیں کیا۔ عطا تارڑ صاحب تو روز کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ہے تو آپ ثبوت دیں، شواہد دیں، کدھر عطا تارڑ کو کہہ میرے ساتھ آئے، میں اس کو ان جو ساتھی ہمارے شہید ہوئے ان کی قبروں پہ لے کے جاتا ہوں،
وہاں پہ جو ہمارے ان کے لوائقین ہیں ان کے سامنے بٹھاتا ہوں، اور جس طرح حکومت نے ان نہتے شہریوں پہ گولیاں چلائی ہیں تو پھر کھڑے ہو جائیں، ان پہ بھی گولیاں چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں درد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن کچھ خبریں آئیں کہ وہ تو یہ صورتحال بتا چکے ہیں جی. اب میں آپ کو ذرا سنواتا ہوں جی اسد کیسر صاحب، کیونکہ وہ امپورٹنٹ اس سے یہ ہے کہ انہی سے سلسلہ شروع ہوا کہ انہوں نے ملاقات کی ہے کوئی شہباز شریف صاحب سے، اور اس میں مذاکرات کا باقاعدہ طور پہ کوئی بات ہوئی ہے. تو کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسد کیسر صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے. ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، کل سی میڈیا میں چل رہا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہی ہے، کوئی مذاکرات ہو رہی ہے، اور میرا حوالہ کیا جا رہا ہے کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ میری اس قسم کی ڈسکشن ہوئی ہے. میں صرف اسپیکر صاحب کے پاس اس کی گھر فاتحہ کے لیے گیا تھا. وہ ہماری کوئی ڈائلاگ، کوئی مذاکرات نہیں ہوئی. صرف اور صرف میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں ان کے ساتھ ملاقات جو تھی وہ فاتح خانی، اس کی ہمشیرہ کے فاتح خانی کے لیے گیا تھا. اور کل جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی تھی کہ ہماری میٹنگ ہوئی اور کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، یہ بالکل غلط ہے. میری کوئی اسپیکر صاحب سے کل کوئی ملاقات نہیں رہی ہے. تو میں ایک تو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہاں ہم نے کمیٹی ضرور بنائی ہے، اور وہ کمیٹی جب مناسب سمجھے گی اور حکومت سنجیدگی دکھائے گی تو پھر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے، اور ہم اپنے بانی چیئرمین سے باقاعدہ انسٹرکشن لیں گے، تب کوئی آگے بات ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، اسپیکر صاحب دیکھیں، یہ اس وقت جو ملک میں جو صورتحال ہے، اور خاص کر 26 نومبر کو جس طرح گولیاں چلائی گئی اور ہمارا 12 کارکن شہید ہوئی، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ گولی کیوں چلائی؟ سوال یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروائے؟ کیا سیاسی پارٹیوں، آئین تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنا مطالبات رکھے؟ یہ کہتا ہے قانون بنا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین میں یہ بالکل واضح ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، شہری ہیں، این جی اوز ہیں، جتنی بھی ادارے ہیں، وہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں. اگر کوئی قانون بنتا ہے کہ اسلام آباد میں یہ قانون اب جلسہ جلوس نہیں کر سکتی، تو یہ قانون بنیادی طور پر آئین سے وائلیشن ہے. آئین اس قسم کی کوئی قانون اگر بنتا ہے تو اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو قانون بنا ہے وہ غیر آئینی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جس طرح اس قانون کا حوالہ دے کے انہوں نے نیتی شہریوں پہ، ورکر پہ، پیسفل ورکر پہ جو گولیاں چلائی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ویڈیو دکھائے کہ ہمارے کسی ورکر نے کوئی گملہ توڑا ہو، کوئی شیشہ توڑا ہو، یا اس کے پاس کوئی اسلحہ ہو. ایک ڈرامہ کیا گیا ہے، پورا ایک طریقے سے جو ہے نا پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کے مطابق جو ہے نا یہ واویلا کیا گیا کہ تحریک انصاف کے ورکر جو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے. ہم تو ہمارے تو 2 مطالبات ہیں. ہمارے مطالبات کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہماری قیدی رہنما ہے، ہمارا لیڈر عمران خان، اور ان تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے. ہمارا مطالبہ بہت سمپل ہے. ابھی ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور ہم اس مطالبے کو دہراتے ہیں کہ جو ہمارے 26 نومبر کو اور 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کی سینئر ججز کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے، ان کی انکوائری کی جائے، پتہ چل جائے گا کہ کون ریسپانسبل ہے اس واقعات کی. آپ نے اس ملک میں بنیادی طور پر جمہوریت کو ختم کر دیا. اس وقت ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. اس وقت اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اسپیکر صاحب آپ کے نوٹس میں لینا چاہتا ہوں، ہمارا ایک ایم این اے جو ادھر بیٹھا ہے، اس کو زبردستی بلایا گیا، اس کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں پنجاب سے، ہمارا ایم این اے، اور اس کو کہا گیا کہ آپ اسپیکر کے پاس جاؤ، ریزائن جمع کروا دو. کیا یہ پارلیمنٹرین کی عزت ہے؟ ایک کمیٹی
کمیٹی بنائی گئی تھی اور کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ پارلیمنٹیرین کی جو استحقاق کے پریویلیج ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گی. وہ کمیٹی کدھر وہ کر رہی ہے؟ میں اپنے پنجاب کے جو ہمارے یہ ساری صورتحال آپ کو میں اس لیے سنوا رہا ہوں جی کہ کیونکہ ٹیلی ویژن چینل جو ہے ہمارے وہ یہ تقریریں نہیں نشر کرتے، اور وہ اس لیے نہیں نشر کرتے کہ اپوزیشن کی آواز آپ تک نہ پہنچے، تو ہم آپ تک یہ آواز پہنچا رہے ہیں. تو مزید اسد قیصر صاحب نے کیا کہا وہ بھی ذرا سنیے. میں اپنے تمام ایم این ایز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جتنا اس یہاں آج وہ ہمارے ایم این ایز جتنی مشکل سے، جتنی تکلیف سے ان کی چار دیواری کی مسلسل اس کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں اور بچیوں کو اور خواتین کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. یعنی امن پنجاب میں ماشاء اللہ ہے، کوئی قانون اور کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس کی کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ادھر ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب، یہ آپ کی چیئر کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے معزز اراکین کی جو پریویلیج ہے اس کو پروٹیکٹ کرے. یہ پنجاب کے ہمارے میں نے بیٹے پوچھنا چاہتا ہوں، اسے پوچھے. اس میں ایک ایک کی اپنی داستان ہے. کسی کی گھر کو توڑا گیا، کسی کی جائیداد کو قبضہ کیا گیا، اور ہر طریقے سے جو ہے نا اس کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے. میں ایک بات کو دوسری بات، جو ہمارے یہاں گزشتہ دنوں ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو ہمارے ورکر گرفتار کیے گئے تھے، ان ورکر کے لیے پنجاب کے مختلف اضلاع سے، لاہور سے، گجرانوالہ سے، ٹوبٹکسن سے، وہاں سے جو ہے نا لوگ وہ آئے ہیں پولیس، اور ان کو مختلف واقعات میں 9 مئی کو ادھر جو ہے نا اس کو ادھر لے کے جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے. اور اس میں مین کمیونٹی پختون کمیونٹی ہے. مور دین تقریباً 2000 کے ہمارے پختون اس میں گرفتار ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا 900 سے زیادہ اس میں مزدور ہیں، ریڈی بان ہے. وہ لوگ ہیں جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ اس کے پاس پختون نیشنلٹی ہے، پختون کی جو شناختی کارڈ ہے، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا اس کو بند کیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں کوئی بھی پارٹی ہے، ہم نیشنلزم اور صوبائیت پہ یقین نہیں رکھتے. یہ جو کچھ کر رہا ہے اسپیکر صاحب، یہ جو کر رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ پاکستان کی توڑنے کی سازش کر رہا ہے. وہ میسج وہ ان لوگوں کو نیریٹو دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اس قسم کی رویے کی مذمت کرتے ہیں. اس میں جو رسپانسبل ہے، جو ذمہ دار ہے، اس میں اگر پولیس آئی جی ذمہ دار ہے، اس میں اگر انٹیریئر منسٹر ذمہ دار ہے، اس میں اگر سیکرٹری ذمہ دار ہے، اس میں اگر کوئی ادارہ ذمہ دار ہے، تو وہ کل رسپانسبل ہوگا. آپ دیکھیں ہمارے صوبے میں ایک احساسی محرومی بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے افغانستان کے ساتھ، میں مسلسل اس پہ بات پہ کرتا ہوں، جو ہمارے بھائی جو ہے نا یہاں پوسٹر اٹھائے رکھے ہیں، جو ادھر قرم میں جو صورتحال ہے، وفاقی حکومت اس کی کوئی دلچسپی نہیں دے رہی ہے. جو ادھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری کاروبار تھے، جو افغانستان کے ساتھ ہمارا کاروبار چلتا تھا. دیکھیں میں صرف 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یہ بیلٹ ہے یہ تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جس میں ایک سائڈ پہ بھی وزیر، دوسری سائڈ پہ بھی وزیر، ایک سائڈ پہ مسجد، دوسری سائڈ پہ بھی مسجد. یعنی ایک ہی ٹرائب دونوں سائڈ پہ رہتے ہیں. آپس میں اس کے کاروبار، اس کے روزگار، اس کا لینا دینا، آپ نے بھی وہ کاروبار بند کر دیا. آپ نے ہماری روزی روٹی ہم سے چھینا. رزق چھین رہے ہیں، قید و بند کی صوبتیں ہیں، اور آئی ڈی کارڈ دیکھ کر ان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں. تو اسد قیصر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے. اور یہ سچویشن جو ہے یہ مشرقی پاکستان کے وقت بھی یہی سچویشن تھی، بالکل یہی کچھ کیا گیا تھا. اور جب پاکستان کو توڑنے کی بات ہو رہی تھی اور پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ خوش تھے، طاقتور لوگ، اور اسی طرح کر رہے تھے اور بندر بانٹ کر رہے تھے. یہ سب کا سب جو ہے وہ چل رہا ہے جی. تو اب میں آپ کو ذرا اگلی خبر کی طرف آتا ہوں، اور یہ میرے سامنے پڑی ہے وہ FIR جو کہ عمران خان صاحب پہ درج ہے. اور اس FIR میں عمران خان صاحب کا نام ہے، بشرا بی بی کا نام ہے، اور سینیٹر فیصل جاوید ہیں، عاطف خان ہیں، سہیل آفریدی ہیں، شہرام ترکئی ہیں، شیر افضل مروت ہیں، عمر ایوب ہیں، شعیب شہین ہیں، علی بخاری ہیں. یعنی کہ اس میں علیمہ خان صاحب ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا گیا اس FIR میں. یہ جو FIR درج کروائی گئی ہے قتل کی، اور ہے بالکل بے بنیاد، بیس لیس ہے.
اور اس میں رینجرز کے جو 3 جوان شہید ہوئے تھے، کچلے گئے تھے گاڑی کے نیچے آ کے، وہ اسلام آباد F10 کے رہائشی ہیں، ایک ہاشم صاحب نوجوان ہیں، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا ہے کہ یہ مسٹیک ان سے ہوئی ہے غلطی سے، اور اندھیرے میں ان کو سب کچھ نظر نہیں آیا اور گاڑی جو ہے وہ چڑھ گئی رینجرز کے جوانوں پہ. تو یہ اور اب سارے کا سارا وہ مقدمہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، FIR درج کر دی گئی ہے عمران خان صاحب پہ اور ان کی فیملی ممبرز پہ اور ان کی پارٹی پہ، کوئی بھی نہیں چھوڑا. تو یہ اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں. یہ کچھ دن پہلے کی یہ FIR تھی، درج ہوئی تھی، اور جس کو آج منظر عام پہ لایا گیا ہے اور وہ بھی میڈیا لے کے آیا ہے. یہ 26 تاریخ کی FIR ہے، 26 نومبر کی یہ FIR ہے، اور آج ہو گئی ہے تقریباً یہ 15 دن کے بعد اس FIR کو منظر عام پر یہ لے کے آئے ہیں لوگ. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، عدلیہ کیا فیصلے کرتی ہے اور کب ہماری جو ہے پاکستان جو ہے وہ ایک فاشسٹ رجیم سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. باقی یہ میں دیکھ رہا تھا جی آپ کے میسیجز، آپ کے پیغامات آ رہے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور جتنے بھی لوگ ہیں، اور اکرم اچکزئی صاحب نظر آ رہے ہیں، محمد اللہ ہیں، ضیاء الرحمان ہیں، فرید افریدی صاحب ہیں، آصف امان صاحب ہیں جی، اور باقی اس کے علاوہ بھی اوپر بھی تھے، اور 1-2 دوست ایسے بھی تھے جو گالیاں دے رہے تھے. اکرم اچکزئی صاحب جو ہیں، اکرم چچائے صاحب جی، وہ سوری، محمد اللہ ہیں اور یہ دے رہے تھے. اور اس طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ گالیاں بھی دے رہے تھے. ایک ہی لڑکا تھا وہ جو گالیاں دے رہا تھا. تو بہرحال ان کا بھی بہت شکریہ. اور انہیں میں یہ کہوں گا کہ گالیاں چلیاں نہیں دیتے ہوتے، بلکہ اچھی باتیں کرتے ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے. تو بہرحال فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.